السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وائی ڈو وی نیڈ اے پارلیمنٹ۔ ریگارڈنگ دس وی آر جسٹ گوئنگ ٹو ریڈ دس چیپٹر. We in India pride ourselves on being a democracy. Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizens. It is these elements that together make us democracy, and this is best expressed in the institution of the parliament. In this chapter, we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution. This is the picture of Parliament House of India. You are just seeing. Why should people decide? India, as we know, became independent on 15th August 1947. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. I mean, all sections of society participated, not many. People from various backgrounds joined the struggle, and they were inspired by the ideas of freedom, equality, and participation of decision making. Under colonial rule, the people had lived in fear of the British government and did not agree with many of the decisions that they took. But they faced grave danger if they tried to criticize these decisions, as various people were given condemned, kept in prison because of this. The freedom movement changed this situation. The nationalists began to openly criticize the British government and make demands as far back as 1885. The Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with a right to discuss the budget and ask questions. The Government of India Act 1909 allowed for some elected representation, while these early legislatures under the British government were in response to the growing demands of the nationalists. They did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision. As you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decisions. With the coming of independence, we were going to be citizens of a free country. This did not mean that the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive to people's needs and demands. The dream and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the constitution of independent India that laid down in principle of universal adult franchise, such that all adult citizens of the country have the right to vote. تو اس طرح یہ جو ہے ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وائی ڈو وی نیڈ اے پارلیمنٹ. تو
جیسے ہم نے کولونیل رول جو برٹش کے انڈر جو ہم رہتے تھے تو اس میں عام انسان کو مطلب کوئی حق نہیں تھا کہ وہ کرٹیسائز کرے گورنمنٹ کے جو رولز تھے جو لوگوں پر حکومت کی جاتی تھی، تو اس میں کوئی حق نہیں تھا کہ اس کو کرٹیسائز کرے یا اس کے بارے میں کچھ کہے، بلکہ اس کو سزا دی جاتی تھی۔ تو جیسا ہم جانتے ہیں کہ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا، تو یہ جو نیشنلسٹ جو تھے، جو پارٹی بنی تھی، تو انہوں نے یہ چیز محسوس کیا کہ اب جو ہندوستان میں حکومت بننے جا رہی ہے آفٹر فریڈم، آزادی کے بعد، کہ کالونیل رول جو ہے اس میں ہم یہ فیس کر رہے تھے کہ عام انسان کو کوئی آرام بھی نہیں پہنچتا تھا اور اس کو کوئی موقع بھی نہیں دیا جاتا تھا کہ وہ اس حکومت کے بارے میں یا عام جنتا کے بارے میں یا عام رولز کے بارے میں کوئی بات کرے، بلکہ اس کو اس کے بارے میں سزا دی جاتی تھی اور اس کو اس کا منہ جو ہے وہ بند کیا جاتا تھا۔ تو نیشنلسٹ بگین ٹو اوپنلی کرٹیسائز، اب جو نیشنلسٹ پارٹی بن گئی تو انہوں نے اوپنلی اس کا کرٹیسائز کیا ہے اور عام لوگ اس میں شامل ہو گئے، مختلف طبقوں میں سے لوگ آ گئے اور مختلف یہ جو ہے ہندوستان میں بہت ساری سوسائٹی ہے، تو اس سوسائٹی کے بہت سارے سیکشنز جو ہیں، تو ہر طبقے سے ہر سیکشن سے لوگ آئے اور اس میں جڑ گئے۔ تو اس طرح جو ملک آزاد ہوا، تو اس آزادی کے بعد جو کالونیل رول میں جو لوگوں نے جو تجربہ کیا تھا کہ یہ جو حکومت ہونی چاہیے تھی کہ یہ عام لوگوں کی آراء کے مطابق اور عام لوگ اس میں ڈیسیجن لے جائے، تو اس کے بارے میں تو پھر یہ ڈیموکریسی بن گئی، اور ڈیموکریسی میں ہندوستان میں پارلیمنٹ بن گئی اور پارلیمنٹ کے لیے ووٹ دینا پڑا، اور عام انسان کو یہ اجازت مل گئی اور یہ موقع مل گیا کہ وہ ووٹ ڈالے، اور ووٹ ڈالنے کے بعد وہ اس کا جو نظریہ ہے وہ سامنے آ جائے، کیونکہ جس کو اس نے منتخب کیا ہو تو وہ اس کی بات آگے پارلیمنٹ میں چلائے اور وہ رولز بنائے جس سے عام انسان کو، عام جنتا کو، عام لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اس طرح یہ جو ہے پارلیمنٹ اصل میں یہ جو لوگوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ جو پارلیمنٹ ممبرس ہوتے ہیں ان کو جو الیکٹ کرتے ہیں وہ عام لوگ ہی الیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے چیپٹر 1 میں یہ بھی پڑھا ہے اور وہ ووٹنگ کا وہ نظارہ بھی دیکھا ہے کہ عام انسان اور ایک امیر اور ایک غریب ہر ایک کو یہ ووٹ ڈالنے کا حق ہے، جس کو یونیورسل ایڈلٹ فرینچائز جو ہم نے وہاں پڑھا بھی ہے وہ مل گیا ہے۔ تو اس طرح پورے وہ جو ہے کہ پورے ملک کے ہر باشندے کو جو بالغ ہے 18 سال سے اوپر ہے اس کو یہ حق ملتا ہے، اور مانو کہ وہی یہ حکومت بناتا ہے اور وہی حکومت چلاتا ہے، کیونکہ 6 سال 5 سال کے بعد اگر اس کا بنایا ہوا ممبر جو جس کو اس نے ووٹ ڈالا تھا وہ نااہل ثابت ہوا، تو پھر یہ ہو جاتا تھا کہ یہ ان کو پھر یعنی چینج کر سکتے تھے لوگ اس کو، اور چینج کرتے بھی ہیں۔ تو اس طرح وہ ایک تھریٹ میں رہتے تھے جو ان کے ممبر بنائے ہوئے تھے کہ لوگوں کے چاہت کے مطابق اگر حکومت نہ کی اور لوگوں کے آرام کے بارے میں اگر ہم نے نہیں سوچا، تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ آئندہ اگلے سالوں میں ہمیں نہیں رہنا پڑے گا۔ تو یہ پارلیمنٹ کی ضرورت اس طرح پڑتی ہے۔